तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी हम हम्द बयान करते और जिससे बख्शिश व इस्तिआनत चाहते हैं। हम अपने बुरे अमाल और अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह आप और आपकी आल पर दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए जिन्होंने अल्लाह ताला का कमा हक़ पैगाम पहुँचा कर उम्मत की खैर खाही की और मरते दम तक खूब जद्दोजहद की। अल्लाह ताला आपके आलो असहाब और अज़वाज पर क़यामत तक रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हम्द सना के बाद ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और इस्लाम के मजबूत कड़े को मजबूती से थाम लो और बिलाशुबा सबसे सच्ची बात अल्लाह किताब और सबसे शानदार हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। दीन में नई नई चीज़ें पैदा करना बुरे काम है और दीन में हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नत का बायस है। ऐ ईमानदारों अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र को हमेशा अपनी इताअत व फरमा बरदारी से आबाद और तुम्हें अपने दोस्तों के रास्ते पर गामज़न रखे और याद रखो कि वलायत व दोस्ती का सर चश्मा रिसालत व नबूवत से ही फूटता है। लिहाजा जिसने वही को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया वो दूसरी हर चीज़ से बेनियाज और जो वही की दौलत से महरूम हो गया तो उसकी मोहताजी इस वही के बगैर ला इलाज है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वह मखलूक को हिला न सके और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हम ही ने बनाया है लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं देते। वही अल्लाह है जिसने रात दिन और सूरज चाँद पैदा किया, उनमें से हर एक अपने अपने महवर में तैरते फिरते हैं। आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी, भला अगर आप फौत हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है। हम बतरी के इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। ये मुनकिरीन तुझे जब भी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं। क्या यही है वो जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है और वो खुद ही रहमान की याद के बिल्कुल ही मुनकर है। इंसान जल्दबाज मखलूक है। मैं तुम्हें अपनी निशानियां अभी अभी दिखाऊंगा, तुम मुझसे जल्दबाजी न करो। और वो कहते हैं अगर सच्ची हो तो बता दो कि ये वादा कब है। काश ये काफिर जानते कि उस वक्त ना तो ये आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और न अपनी पीठों से और न इनकी मदद की जाएगी। हाँ वादे की घड़ी इनके पास अचानक आ जाएगी और इन्हें हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग उसे टाल सकेंगे और ना जरा सी भी मोहलत दिए जाएंगे। और तो इससे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया, बस हंसी करने वालों को ही उस चीज ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है? बात यह है कि ये लोग अपने रब की जिक्र से फिरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रफाकत दिया जाता है, बल्कि हम इन्हें और इनके बागदादों को हमने जिंदगी के सर सामान दिए यहाँ तक कि इनकी मुद्दत अमर गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब है? क्या कह दीजिए मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जब इन्हें आगाह किया जाए। अगर इन्हें तेरे रब की किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। क़यामत के दिन हम दरियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कभी
بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے اللہ حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اے ایماندارو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے روٹھ جائے یا اس سے منہ موڑ لے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے بیکار اور فضول کاموں میں مصروف کر دے، اور بیکار لا یعنی امر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا تمہارے لیے باعث گناہ یا خسارہ دنیا آخرت نہ ہو، جبکہ تمہارے لیے کارآمد چیز صرف وہی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تمہارے کام آئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہ بھی جان لو کہ جس شخص کی عمر کی کوئی ایک گھڑی بھی اگر کسی ایسے کام میں گزر گئی جس کے لیے اسے پیدا ہی نہیں کیا گیا تو وہ لازمی طور پر اس قابل ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے نفس پر پچھتاتا رہے، اور جس نے حرام میں دلچسپی، بیہودہ کھیل تماشے سے الفت اور اپنی خاص پرستی کی وجہ سے نصیحت کے شاندار ذائقے کو کڑوا گھونٹ سمجھا، اس کے لیے آسانیاں مشکل اور قبولیت دشوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندے، ظاہری اعمال کی مفلسی اور باطنی حالات کی تہی دستی سے بچو، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر علم بے سود، اور عمل کے بغیر بندے کے لیے رحمت خداوندی کا حصول بھی ناممکن ہے، خود اس کا دل علم سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس وقت تمام عبارات، فعل اور اشارے ناکام ہو جائیں گے تب صرف اللہ کے سامنے نمازوں میں جھکنا ہی کام آئے گا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم فوت ہو جائے تو اس کا ہر قسم کا عمل منتقی ہو جاتا ہے سوائے تین کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ سوائے اس کے نہیں، اسلام ایک عظیم ترین عمارت ہے جس کے ستون 2 عدد: گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ چنانچہ جس نے ستون پائیدار بنائے اس کی اسلام کی عمارت مضبوط، اور جس کا عمل پتلا اور کمزور ہوا اس کی عمارت خوف و خطرے کا شکار ہوگی، اور جس کے ستون ہی دب جائے اس کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سو ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے۔ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ سو خسارے سے اسی کی جان خلاصی ہوگی جس نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کیا اور صبر کیا اور صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انتہائی شاندار انجام صرف متقین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور نیک عمل صرف وہی ہوتا ہے جو خالص اور درست ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اور درست وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نیک اعمال خوب جمع کرو اور ان تمام امور سے مکمل اجتناب کرو جن کو سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات نے حرام قرار دیا ہے، اور دل فریب لش پش باتوں سے بھی دور رہو۔ اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے ڈرانے سے ڈر جاتا ہے اور ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالی کی بات کو نافذ کرتا ہے۔ اور جان لو کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھرتا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے بھاری ہوتا ہے، جبکہ ترازو میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شمار کردہ اعمال کو تمہارا فراموش کر دینا ہی میزان کا گھاٹا اور دھوکہ ہے، اور یقین قلب سے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے برائیوں کا پلڑا یقیناً ہلکا ہو جاتا ہے، اور ان مذکورہ تمام وظائف کے اللہ کی طرف پہنچنے کی سیڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ہمارے سردار نبی ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، کیونکہ تو حمید مجید ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر اور ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ گناہوں کو معاف فرما، اے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اعداء اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اور تو ہی آگے اور پیچھے کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم ظلم اور گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، ہم ضرور گناہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے پہلے اور پچھلے اور ظاہری باطنی سب گناہ معاف کر، اور ہمارے عاقبت کو بہتر بنا، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے اللہ اپنے اور مسلمانوں کو دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو برکتوں کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت
اور اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما اور اسے ایسے مشیر عطا فرما جو اچھے اور نیکی کے کاموں پر اس کی رہنمائی کریں ان سے یا اللہ خیر بلائی کے کام لے اے اللہ میں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تو تم کو عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس واعظ کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو تاکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے اور کفران نعمت سے بچو تاکہ تمہارے لیے نعمتیں برقرار رہیں جو تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے